ऑलराइट, तो हम जॉब इवैल्यूएशन को रिकैप कर लेते हैं कि जॉब जी इवैल्यूएशन जी क्या होता है। जॉब इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप एक जॉब एनालिसिस करते हैं जो कि बेस करता है उस एम्प्लॉय की अपना कैपेबिलिटीज को, उसकी स्किल्स को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और उसकी वर्किंग कंडीशंस को। ठीक है ना, तीन चीजें आप याद रखिएगा। इसको वो उसको उससे आप इवेल्युएट करते हैं। अच्छा, जॉब इवेल्युएशन में जो है ना, वो नेचुरल सीधी सी बात है कि कंपनसेबल फैक्टर्स को देख। अच्छा, कंपनसेबल फैक्टर्स क्या, ये मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा मैं बताता हूँ। कंपनसेबल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये कि यार एक बंदे को आपने रखा है तो हमने सोचना ये है कि इसको क्यों रखा है। अब भाई सीधी सी बात है, इसके स्किल है तो स्किल एक फैक्टर बन गया ना, कि इसके स्किल है। क्या स्किल है कि ये एक्सेल बहुत अच्छी चला लेता है, ये वर्ड पे बड़ा अच्छा काम कर लेता है, या सोशल मीडिया पे काम अच्छा कर लेता है, मार्केटिंग में ये अच्छा है, ये बोलता अच्छा है, अंग्रेजी अच्छी है, या लोगों को कन्विंस कर सकता है। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा एक्सपीरियंस, ये भी फैक्टर है। यार एक्सपीरियंस है तो एक पैसे मिलेंगे आपको स्किल्स के, एक पैसे मिलेंगे आपको एक्सपीरियंस के, दूसरे पैसे आपको मिलेंगे कि आपकी नॉलेज कितनी है उस हिसाब से, तीसरे पैसे आपको मिलेंगे कि आपकी एज, आपकी कमिटमेंट वगैरह ये क्या है। अच्छा, ये सारे जब मिलाते हैं तो वही पैकेज वही बनता है जो आपके पास होता है। लेकिन इसमें आप सारी चीजें देख रहे होते हैं। तो जब आप आदमी को वो करते हैं, अपना अपॉइंट करते हैं, तो बेसिकली आप आदमी अपॉइंट नहीं कर रहे होते, आप उसकी स्किल अपॉइंट कर रहे होते हैं, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉइंट कर रहे होते हैं, आप उसकी नॉलेज अपॉइंट कर रहे होते हैं, आप उसका जो एक्सपीरियंस है वो अपॉइंट कर रहे होते हैं रेलिवेंट टू दी जॉब, जिस जॉब के लिए आपने रखा है। मिसाल के तौर पर ड्राइवर रख रहे हो, स्वीपर रख रहे हो, माली रख रहे हो, क्लर्क रख रहे हो, इंजीनियर रख रहे हो, या कोई भी डायरेक्टर रख रहे हो, मैनेजर रख रहे हो वगैरह। तो वो आप स्किल का उससे कंपैरिजन करते हो और उस लिहाज से उसको जो है आप फैक्टर्स में डिवाइड भी कर सकते हो, या आप अपने पास आपके पास रिटर्न, ये डिस्क्रिप्टिव है। तो अब ये चीजें जो हैं, ये कंपनसेबल फैक्टर्स हैं, जो उसमें आपका स्किल आ गया, नॉलेज आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, आपकी फिजिकल कंडीशंस आ गई, और आपकी वर्किंग कंडीशन वगैरह आ गई, कि जिसके लिहाज से आप उसे उसे चेक कर रहे होते हैं। देखो, जब कोई बंदा कहीं आता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक है मिनिमम वेज। ठीक है, सुना है नाम मिनिमम वेज का? अच्छा, ये जी जी 17,200 है मेरा ख्याल है सिंध का। पंजाब का शायद 17,500 है या 18,000 है। अब 17,200 भी नहीं दे रही। ये मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज फॉर अनस्किल्ड, एक आम वर्कर, एक मजदूर की सैलरी, जिसको कुछ नहीं आता, जिसके पास सिर्फ अल्लाह ने हाथ पैर दिए हुए हैं, उसकी सैलरी है। मैं उसे कहते हैं मिनिमम वेज फॉर द अनस्किल्ड वर्कर। ठीक है, लिख लो, याद रखना। अच्छा, ये है 17,200 आजकल की मिली। ये हर बजट में होता है, याद रखिएगा। कभी अभी जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाए तो गूगल पे जाके देखिएगा मिनिमम वेज इन पाकिस्तान 2019 2018। तो 2019 में ये 17,000 जो मैं बता रहा हूँ ये थी। इससे पहले आपकी 16,000 थी। अच्छा, उसके बाद 2000 आपका 15 या 16 में जो है ये 15,000 हुई थी। और इससे पहले इस तरह कम होती थी। तो ये मुझे तो पूरा अंदाजा है, क्योंकि मैं खुद ही इसको बनाया करता था, देखा करता था। अच्छा, ये जो सैलरी बन रही है, ये तो हुकूमत ने, सरकार ने कह दी कि इससे कम आप दे ही नहीं, इससे कम दोगे तो आप जेल में जाओगे, मतलब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये है मिनिमम। अच्छा, मिनिमम फॉर दी अनस्किल्ड। अभी स्किल्ड की बात नहीं हो रही, अभी मैं मुहिब की बात नहीं हो रही है, रिफत की, किसी की बात नहीं। अभी सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है जिसके दो हाथ पैर हैं। अब जनाब आ जाता है उसमें एक पढ़ा लिखा बच्चा, मिसाल के तौर पे बीबीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, या उसके पास कोई स्किल्स है, वो एक्सेल जानता है, वो पावर पॉइंट जानता है, वो वर्ड जानता है। अच्छा, ये स्किल्स आ गई हैं। अब ये बंदा स्किल वाला है। अच्छा, या ड्राइवर है, या आप देखोगे ना कि मजदूर जो है, अगर घर पे आपने काम कराया हो तो मजदूर आपसे 500 700 800 रुपए दिहाड़ी लेता है। लेकिन जो राज होता है, जिसे हम लोग राज कहते हैं अपन, ये जो मिस्त्री होता है बड़ा, वो 1000 1200 ले रहा होता है, ज्यादा ले रहा होता है, 1500 ले रहा होता है। वो इसलिए ले रहा होता है कि उसके पास स्किल ज्यादा है।
تو اس کی سیلری اس سے ہٹ کے. میں آپ کو جو بیسک اسکلس بیسک پہ بتا رہا ہوں یہ بھائی کم سے کم زندہ رہنے کے لیے حکومت نے سیٹ کی ہوئی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جاؤ کسی بھی ویج کے اوپر آ جاؤ. مطلب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ایک ورکر کی لیبر کی تنخواہ. اب مثال کے طور پہ کہیں ایچ آر تم نے افسر رکھنا ہے یا کہیں تم نے سیکورٹی افسر رکھنا ہے, کوئی بھی ایک افسر رکھنا ہے, اور اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ بھائی اس کی عمر کم سے کم 35 سال, زیادہ سے زیادہ 35 سال ہو, بی اے اس نے کیا ہو یا گریجویشن اس نے کی ہو, اور جناب اس کو سال 6 مہینے 2 مہینے کا تجربہ ہو, اور یہ آپ نے ایک رکھ لیا. اب اس کی جو سیلری ہے, اب یہ سیلری تم کیسے سیٹ کرو گے؟ تو اس کے 2-3 طریقے. نمبر 1, اگر تمہاری آرگنائزیشن پرانی آرگنائزیشن نے اس سے پہلے کی تو اس میں پے اسکیل بنے ہوئے ہوں گے. تو اب آپ نے اب ایک تو سیلری مثال کے طور پر وہاں رکھا ہوا ہے کہ بھائی 20,000 روپے یا 25,000 روپے افسر کی سیلری ہوگی, 20,000 25,000. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی آرگنائزیشن میں وہ رکھی ہوئی ہے, دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ سروے ہوتا ہے. بھائی مارکیٹ میں آپ ایچ آر افسر رکھ رہے ہو یا وہ رکھ رہے ہو, تو کیا مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے ریٹ اس کا. اب آپ نے دیکھا کہ مثال کے طور پہ آپ کسی یہ جو سافٹ ویئر کمپنی ہے اس میں کام کر رہے ہو, تو اب دیکھو کراچی میں اور کتنی ہیں تمہارے لیول کی کمپنیز, پتا پڑا 6-7 ہے. بھائی وہاں کیا مل رہا ہے ایچ آر افسر کو یا ایڈمن سیکورٹی افسر کو, تو وہاں آپ کو پتا پڑا کہ یار وہاں بھی یہی 20 22 25 30 اس طرح سے اس کے بیچ میں چل رہا ہے. تو یہ آپ کے پاس دوسرا سروے آ گیا. ایک آپ کی آرگنائزیشن میں اگر ہے تو وہ آ گیا, دوسرا آپ کے پاس سروے آ گیا. اچھا, تیسرا آپ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں. یہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ 5%, 2%, 10%, یہ آپ کو آتھرائز کرتا ہے آپ کا مینیجنگ ڈائریکٹر یا آپ کا ایم ڈی یا آپ کا جو انچارج ہے. وہ کن شرائط پہ کرتا ہے؟ وہ ان شرائط پہ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہتر نظر آئے تو اتنے پرسنٹ تک آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ کو یہ جو ہماری بیس سیلری ہے منیمم اور میکسیمم, اس کو کہتے ہیں آپٹیمم لیول. آپٹیمم لیول سے مطلب یہ ہے کہ کم سے کم تنخواہ جو ہے نا اس کی 21,000 ہے, اور جناب کم سے کم تنخواہ اس کی 21,000 ہو گئی, اور زیادہ سے زیادہ تنخواہ اس کی 27,000 ہو گئی. اب 21 اور 27 کے درمیان میں آپ آدمی رکھ سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہے, اب اس میں آپ یوں دیکھو گے کہ یار اگر تو تمہیں ایسا آدمی چاہیے, تم ایچ آر ہو, تم سمجھ رہے ہو کہ یار بھائی زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو, زیادہ وہ نہیں, ہم سکھا دیں گے اس کو نئے طریقے سے ٹرین کرنا ہے, تو ہلکا پھلکا کوالٹی والا چل جائے گا. تو اس کے لیے منیمم ہے 21, 22 دے دو, 21.5 دے دو, 23 دے دو, اس کے بیچ میں آؤ. اس کے بعد ایک بہت ہائیسٹ ہے, وہ 27 پہ جا رہا ہے, مطلب 25-26 کی بات کر رہا ہے. اچھا, تمہارے پاس کیونکہ یہ 21-27 چل رہا ہے آرگنائزیشن میں, کوئی بندہ ہے 27 والا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے تجربے اور اس کے تجربے میں زیادہ فرق نہ ہو. ایسا نہیں ہو کہ پھر وہ کیا ہوگا کہ جو پرانا والا ہے وہ تم سے ناراض ہو جائے گا, وہ دل کے اندر آرگنائزیشن کے خلاف بغض رکھے گا. وہ یار میں اتنے عرصے سے تھا تو مجھے تو اب 27 دیے, اس کو کل رکھا ہے اور اس کو 26 دے دیے یا اس کو 27 دے دیے. تو اس کے لیے آپ کے پاس ضروری ہے کہ اس کی کلیئرفیکیشن. مثال کے تو تم کہہ سکتے ہو کہ یار تمہارا ٹوٹل تجربہ 3 سال کا ہے, اس کا ٹوٹل تجربہ 6 سال کا ہے, وہ تم سے 3 سال تجربے میں زیادہ ہے, دوسرا اس کی ایجوکیشن زیادہ ہے, دوسرا اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, دوسرے بعد اسکل زیادہ ہے. تو یہ کچھ مطلب آپ کے پاس ایک ویلڈیٹی ہونی چاہیے, ویلڈیٹی اپنا ایک. اب آ جاؤ تنخواہ کے اوپر. اب جو 35,000 روپے تنخواہ یا 21,000 سے بات شروع کرتے ہیں, 20,000 سے شروع کرتے ہیں بات, اس میں آپ نے 50 سے 60% جو ریشو چل رہا ہے, 67% تک چل رہا ہے, وہ تو بیسک کرنا ہے تم. ٹھیک ہے, وہ بیسک کرنا. اب اس کو کیسے, مثال کے میتھمیٹکس میں تھوڑا کمزور ہوں لیکن میں جنرلی بتا دیں, 1,00,000 روپے سیلری, تو تم بیسک کتنی رکھو گے؟ 67, 67,000 یا 66,000, 50% تو ایٹ لیسٹ رکھنی ہے. یہ آپ نے رکھ دی بیسک. اچھا, اس کے بعد آپ نے 10% یوٹیلیٹی. اب ٹوٹل کا جو 10% یا آپ کی بیسک کا آپ کس طریقے سے دے رہے ہیں, یہ اگین آرگنائزیشن کی اور آپ کا جو پے رول سسٹم ہے اس کی پالیسی ہے. 10% دے رہے ہو, 10% تم نے یوٹیلیٹی ڈال دیا, 10% تم نے یہ ہاؤس رینٹ ڈال دیا, 10% تم نے کولا ڈال دیا. اچھا, کوئی گورنمنٹ نے کوئی اناؤنس کر دیا کولا, وہ ڈال دیا. یوٹیلیٹی بلز کو ڈال دیا. اس طرح مختلف چیزیں ڈال کے تم نے وہ سیلری ٹوٹل کرنی ہے 1,00,000, کیونکہ تم نے 1,00,000
1 लाख रुपए देनी है सैलरी. इसी तरीके से अगर 35,000 है या 27,000 है, 21,000 है, उसको भी तुमने इसी तरीके से बांटना है. So the most of the organizations have no definite plan to ensure differences in pay as per job requirements. इस तरह की चीजें जब होती हैं तो नेचुरली उससे जो हमारे जिस माशरे में लोग मुतासिर होते हैं. तो इस तरीके से आप सैलरी बनाते हैं, इस तरीके से जो है ना आप सैलरी को डिटरमिन करते हैं कि ये हमारी सैलरी इस तरह से थी. अच्छा, पे स्ट्रक्चर जो है इसको हम किस तरह करते हैं? पे स्ट्रक्चर को नेचुरली रैंक्स के साथ भी होता है कि एक एचआर अफसर है, एचआर मैनेजर है, एक आपका गेट क्लर्क है, एक आपका सिक्योरिटी गार्ड है, एक आपका सिक्योरिटी अफसर है, एक आपका इंजीनियर है. तो नेचुरली रैंक किसका बड़ा है? तो एचआर अफसर जो है वो ज्यादा बड़ा है, उसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, उसकी एजुकेशन ज्यादा है, हो सकता है उसका एक्सपीरियंस आता हो. तो इस लिहाज से आप रैंक्स बना के रखे होते हैं आपने. क्लासिफिकेशन भी की होती है कि ये क्लास टेक्निकल क्लास है. अब टेक्निकल क्लास ऑल टुगेदर अलग चीज है. अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर टेक्निकलिटीज ज्यादा है, मशीनों का काम ज्यादा है, तो वो उनकी क्लास ही आप अलग कर देते हैं कि यार ये चीफ इंजीनियर, डिप्टी चीफ इंजीनियर, ये असिस्टेंट इंजीनियर, ये मैकेनिक, ये फोरमैन वगैरह, ये अलग क्लास है. और उसके बाद एक पॉइंट की मतलब एलोकेशन हो जाती है जिससे आप उसी पॉइंट की बुनियाद पे आसानी से जॉब इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं. और एक बड़ा अच्छा सा रूल आप याद रखिएगा, इसके रख लीजिएगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, किस तरह का भी हो, अगर काम दोनों का एक जैसा है तो फिर इनकी तनख्वाहों में फर्क नहीं होना चाहिए. सीनियरिटी एक अलग चीज है कि एक बंदा 6 साल से काम कर रहा है, एक बंदा 2 साल पहले आया है, तो नेचुरली उसको सीनियरिटी का कुछ कुशन आप दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं, दैट्स फाइन इनफ. लेकिन काम की बुनियाद पे फर्क ना रखें. पे उनकी सेम होनी चाहिए. इसी तरीके से स्पेशल एबिलिटीज हो, कोई स्किल्स हो जो कि जो जो कि उस बंदे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको नजर आ रही है या आपने उसको किया हुआ है, तो उसको भी आप रिवॉर्ड करें कि भाई ये स्पेशल है. जैसे मैंने आपको मिसाल दी 35,000 वाले केस में, तो उनको भी आप जो है आप उनको भी कंसीडर करें कि यार ये इसके अंदर स्पेशल स्किल्स हैं, लिहाजा इसको पैसे बेहतर देने चाहिए क्योंकि ये स्किल्स हमारे इदारे में और किसी के पास नहीं है, या एटलीस्ट इस वर्क ग्रुप में नहीं, क्योंकि आप वर्क ग्रुप बना लेते हैं. तो लास्टली मैं आपको से ये बताना चाहूंगा कि जो इसके स्पेशल फीचर्स हैं जो इवैल्यूएशन अप्रोचेस के, एक तो नंबर 1 बात तो ये होगी कि भाई गधा घोड़ा बराबर नहीं करें. मतलब जो ज्यादा स्किल वाले हैं, जो अच्छे हैं, उनको आप एक अलग अलग स्कीम उनकी होगी. जो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, जो जो मैनेजर लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो अलग होंगे. Managerial remuneration cannot be compared to the wage and salary schemes meant for the other employees in an organization. It is not possible. Simple. So now, dear student, अब हम employers और government goals. Basically ये हम salary and compensation में role of labor unions and legal factors, ये हमारा 5th week का लेक्चर है जिसे हम समझते हैं कि इसमें क्या रोल है लेबर यूनियन का किसी की सैलरी को रखने में, और लीगल फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं जब आप सैलरी बना रहे होते हैं. इससे पहले हमने जॉब इवैल्यूएशन को मुख्तसर तौर पे समझा था. उसका एक अभी रहता है जिसे हम एप्रोप्रिएट स्टेज के ऊपर कवर करेंगे. बट राइट नाउ we learn about employees, employers and government goals. Employee goal क्या होता है? What is the employee goal in any organization?
کیا اس کا گول ہوتا ہے. It is very simple. Every employee wants to attain high wages, comprehensive benefits, safe and healthful work conditions, and job security. یہ 5 چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ خود ہر انسان، ہر امپلائی یہ چاہتا ہے. ایک کہ اس کے ہائی ویجز ہوں، اس کے ویجز اچھے ہوں، زیادہ ہوں، اس کے پاس کمپریہنسو بینیفٹس ہوں، ایسے بینیفٹس کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی لائف کو آسانی سے گزار سکے. اس کے پاس سیف اینڈ ہیلتھ فل ورک کنڈیشنز ہوں، سیف کنڈیشنز ہوں اور ہیلتھ فل کنڈیشن. اس کو آپ الگ الگ کر لیجیے کیونکہ سیفٹی اور ہیلتھ یہ تھوڑا سا الگ الگ چیزیں. تو یہ اس طرح سے 4 ہو گئے. نمبر 1 ہائی ویجز چاہتے ہیں امپلائیز. نمبر 2 کمپریہنسو بینیفٹس چاہتے ہیں. نمبر 3 سیفٹی چاہتے ہیں ایک ورک پلیس پہ. نمبر 4 جو ہے ہیلتھ فل ورک کنڈیشن چاہتے ہیں. اور نمبر 5 وچ از ویری ویری امپورٹنٹ، ان سب 4 جو میں نے ابھی یہ بتایا، ان سب سے اوپر، ان سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ جاب سیکیورٹی چاہتے ہیں. کیونکہ جاب سیکیورٹی کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر ویجز بھی وہ کم کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، بینیفٹس بھی کم کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑا رسک بھی لے لیتے ہیں، سیفٹی بھی اوائڈ کر دیتے ہیں، اپنی بیچارے ہیلتھ کے اوپر بھی سمجھوتا کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو جاب چاہیے ہوتی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جاب کسی طریقے سے چھوٹ جائے. تو لہٰذا یہ امپلائی کے گول ہیں. اب امپلائرس کے what are the employers goals? This is in the private sector. پرائیویٹ سیکٹر میں امپلائر کے گولز کیا کیا ہیں؟ تو ان کے 3 گول ہیں. بلکہ گول اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ سیکٹر میں امپلائر کا ایک ہی گول ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انکریز، بڑھانا، سوائے ملازمین کی تعداد کے ہر چیز بڑھائی جائے. مثال کے طور پہ تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں امپلائرز گولز کیا ہیں؟ دیئر گولز از ٹو انکریز ان پروفٹس، پروفٹ انکریز ہو، مارکیٹ شیئر انکریز ہو، ریٹرن آن انویسٹمنٹ انکریز ہو. پروفٹ آپ کو پتا ہے کہ ایک منافع جو آپ کی لاگت آ رہی ہے اس میں جو آپ کو منافع مل رہا ہے. مارکیٹ شیئر کہ آپ کی جو کموڈیٹی ہے، جو آپ کی پروڈکٹ ہے، وہ اس کی ایک مارکیٹ موجود ہو، اس میں اس کی ضرورت محسوس ہوتی رہے اور وہ مسلسل اس کو فراہم کرتے رہیں. اور ROI کہ جتنا وہ پیسہ لگا رہے ہیں اس کا ان کو ریٹرنز بھی ملتا رہے. یہ پروفٹ سے ڈفرینٹ ہے. سر ROI، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر. ROI جو ہوتا ہے یعنی کہ جو ریٹرن ہے، مطلب جو ریٹرن آ رہا ہے، میں نے کہیں پہ یہ جیسا آپ نے ROI بتایا نا، جیسے کہ بزنس میں جو ROI ہے وہ اینولی ہوتا ہے یا منتھلی؟ اس کو تھوڑا سا بتا دیں گے. یہ اینولی ہے. یہ سالانہ آپ کا جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے، اسٹیٹمنٹ تو خیر ایکسچینج نے 3 مہینے بعد کوارٹرلی بھی مطلب کر دی ہے، لیکن جو سالانہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ. کتنی انویسٹمنٹ تھی، مطلب ٹوٹل آپ کی انویسٹمنٹ 2 کروڑ روپے تھی، 5 کروڑ روپے تھی، یا 50 کروڑ یا 500 کروڑ، جو بھی انویسٹمنٹ آپ نے ادارے میں کی ہے یا دکان میں کی ہے، اس پر آپ کو کتنا ریٹرن ملا ہے. اگر اس کی مثال یوں رکھ لیں کہ اگر وہی پیسہ آپ بینک میں رکھوا دیتے یا کسی اور کے پاس انویسٹمنٹ دیتے تو اس کی کچھ پرسنٹیج آپ کو ریٹرن دیتی ہو، وہ اس کی پرسنٹیج ریٹرن الگ ہے. جو آپ کی پروڈکٹ کے اوپر پروفٹ آ رہا ہے وہ آپ کا الگ ہے. تو پروفٹ اور ROI میں جو ایک کنیکشن تو ہے لیکن یہ مکس نہیں ہونا چاہیے، الگ رہے. اسے ہم آگے اور تفصیل سے ہم بتا دیں گے ROI بیسیکلی کیا ہے. یہاں ہم ابھی یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ امپلائی، امپلائر اینڈ گورنمنٹ کے گولز کیا ہیں. ان تینوں کے گول کیا ہیں؟ امپلائی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے 5 گول ہیں. اسی طرح پرائیویٹ جو امپلائر ہے پرائیویٹ سیکٹر خاص طور پہ، اس کا تو یہ کیا چیز بڑھائیں، سوائے ملازمین کے ہر چیز بڑھائیں جس میں پروفٹ بھی ہے، مارکیٹ شیئر بھی ہے اور ROI بھی ہے. گورنمنٹ کے کیا ہیں؟ اس کا سب سے پہلا گول یہ ہوتا ہے کہ سوشل گڈ جو ہے، مطلب ایسی اس کی انوالومنٹ ہو کہ سوشلی لوگ مطمئن رہیں، معاشرہ مطمئن رہے، معاشرے میں کوئی ایشو پہ پیدا نہ ہو اور اس کو اس کی لحاظ سے ٹیکسیشن اس کو اس کی ملتی رہے. اور جو کنزیومر ہے اور جو ادارہ یا امپلائر ہے،
ان کے درمیان میں اچھا ریلیشن شپ قائم رہے, یہ ایکویٹی قائم رہے. مطلب کنزیومر ہے اور جیسے چینی استعمال کرنے والے اور چینی بیچنے والے, حکومت کا کام یہ ہوگا کہ دونوں میں بیلنس رہے, بہت زیادہ قیمت اس کی بھی ہائی نہ ہو, بہت زیادہ قیمت اس کی بھی ہائی نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز اویلیبل بھی رہے, اس کی کمی بھی نہ آئے. تو یہ گورنمنٹ کے 2 گول گورنمنٹ کے ہیں, 3 گول امپلائر کے ہیں اور 5 گول امپلائیز کے ہیں. اب اس میں یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ لیبر یونین کا کیا رول ہے اور لیگل فیکٹرز کیا ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگین میں نے ساری جتنے بھی آپ کا کورس ڈیزائن کیا یا بنایا ہے, اس میں نے کوشش کی کہ وہ ساری چیزیں جو پریکٹیکلی آپ کو آپ کے ادارے میں آئیں گی, کچھ چیزیں تو جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, جو بتا رہا ہوں, یہ تو سمجھیے کہ وہ اکیڈمکس ہی ہیں, مطلب اکیڈمکس ہیں. جس طرح بھی آپ نے ROI کی بات کی یا مارکیٹ شیئرز ہیں, یہ تھوڑی سی اس سے ہٹ کرے, لیکن اکیڈمکس ہے. میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جس سے آپ کا روز کا, اور یہ چیزیں ہائی لیول پہ, کمپنی سیکٹری لیول پہ, بورڈ لیول پہ, میں آپ کو وہ چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا زیادہ تر کہ جس کا آپ کا روز واسطہ پڑے گا امپلائیز کے ساتھ بھی. اگر آپ خود بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے امپلائیز کے ساتھ, اور اگر آپ خود کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ جو مختلف وہ جو انٹریکشن ہوگا, جو ان کے ساتھ بڑا رابطہ ہوگا, اس کے بارے میں. امپلائمنٹ لا جو کمپنسیشن کو اٹریکٹ کرتے ہیں, وہ سمجھ لیجیے ہمارے پاس 5 ہیں, یہ 15 ہیں, سوری 15 ہیں جو میں نے نکالے, کہ جو چونکہ ہم سندھ سے وابستہ ہیں. اب 18 جو امینڈمنٹ کے بعد لیبر جو ہے وہ سندھ کا ایشو بن گیا ہے, مطلب صوبے کا ایشو بن گیا نا, کسی بھی صوبے میں آپ ہیں, یہ اس کا ایشو بن گیا. تو میں نے 15 لا جو ہے 15 laws I have identified which directly influence the compensation practice. اس میں آپ سمجھ لیجئے سندھ ورکرز کمپنسیشن ایکٹ 2015, یہ میری PPTs ہیں, اس میں سے آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں, یاد کر سکتے ہیں. لیکن سندھ ورکرز کمپنسیشن ایکٹ ہے, فیکٹریز ایکٹ ہے 2015, پیمنٹ آف ویجز ایکٹ ہے 2015, میٹرنٹی اینڈ بینیفٹ آرڈیننس ہے 1958 کا ہے. اچھا, سائرہ ہے, سندھ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2013, سندھ میٹرنٹی ایکٹ 2018 ہے, سندھ منیمم ویج ایکٹ 2016 ہے, امپلائی کاسٹ آف لیونگ ہے, کولا جسے ہم کہتے ہیں, ریلیف ایکٹ 1974 ہے, کمپنیز پروفٹ ورکر پارٹیسپیشن 2015 ہے, EOBI ہے, اور سوشل سیکیورٹی EOBI 2014 کا ایکٹ ہے, اور سوشل سیکیورٹی 2016 کا ایکٹ ہے, شاپس اینڈ کمرشل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ 2015 ہے. اس کے بعد ٹرمز آف امپلائمنٹ ایکٹ ہے, جسے اسٹینڈنگ آرڈرس بھی کہتے ہیں, 2015 ہے. کمپنیز پروفٹ ورکرز پارٹیسپیشن ایکٹ 2015 ہے. ورکرز چلڈرن ایجوکیشن آرڈیننس 1972 ہے. یہ کیا ہیں, کس طرح انوالو ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سندھ ورکرز کمپنسیشن ایکٹ 2015 کو اگر ہم لے لیں تو یہ کیا ہے. آپ HR مینیجر ہوں گے, یقین رکھیے بیٹا کہ آپ تھوڑا سا لا ضرور جانیے. HR افسر ہوں یا نہیں بھی ہوں, تب بھی آپ کو قانون کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو اور خاص طور پہ لیبر کے معاملات اور امپلائمنٹ اور مینجمنٹ کے معاملات کو جانتا ہوں, تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. ایک کارپوریٹ لا کی بھی میں کلاسز لیتا ہوں, اگر کارپوریٹ لا آپ نے چوز کیا ہوا تو اس میں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہم بات کرتے ہیں یہ آپ کی جو کمپنسیشن سے, سیلری سے متعلق جو لا ہیں, اس میں ریلیونٹ کلاسز میں نے جو نکالی ہیں اسپیشلی اس کے بارے میں. اب سندھ ورکر کمپنسیشن ایکٹ 2015 کی بات کرتے ہیں. یہ بیسیکلی جو ہے یہ امپلائرز اوبلیگیشنز ہیں کہ جناب وہ کم سے کم مراعات جو ہے وہ اپنے امپلائی کو دے. ٹھیک ہے, کم سے کم مراعات کمپنسیشن کے لحاظ سے. نمبر 1, اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو 5 لاکھ روپے اس کا وہ ہے انشورنس, ڈیتھ انشورنس 500,000. اسی طرح پرماننٹ ڈس ایبلمنٹ, ایسی انجری جو کہ پرماننٹلی آپ کو ڈس ایبل کرتے, جیسے آپ کا ہاتھ کا انگوٹھا کٹ گیا, یا خدا نہ کرے کوئی ہاتھ ضائع ہوا, آنکھوں کا دیکھنا کم ہو گیا یا ضائع ہو گیا, کانوں سے سننا, ہیئرنگ آ گئی, تو اس کی جو ٹوٹل ہے
وہ بھی 500,000 ہے, 5 لاکھ روپے. اب اس 5 لاکھ روپے کی پرسنٹیج ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی آنکھ ضائع ہوتی ہے کام کے دوران میں, ایک آنکھ ضائع ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ 80% ہے. اب 5 لاکھ کا جو 80% بنے گا وہ آپ کو مل جائے گا. ہاتھ ضائع ہو گیا, ہاتھ کا انگوٹھا ضائع ہوا, کوئی ایسی چیز جو بڑی اہم چیز تھی, تو وہ مطلب جو 2015 ایکٹ کے تحت جو ہے پرسنٹیجز لکھی ہوئی ہیں جو الگ آپ کے کتاب میں مل جائیں گی, اس پرسنٹیج کے لحاظ سے آپ کو وہ چیزیں اس مزدور کو, اس امپلائی کو, اس آدمی کو پے کرنی ہے جو کہ اس قانون کے تحت آتا ہے. اچھا, اب اگر کوئی ٹیمپرری ڈس ایبل ہو جاتا ہے آدمی, تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آدھی تنخواہ یا آدھے مہینے کی تنخواہ یا آدھی تنخواہ آپ اسے ایز کمپنسیشن پے کریں گے. ٹیمپرری ڈس ایبل, اچھا کوئی بھی جو اس کو فائدے مل رہے ہیں, جو ٹریولنگ الاؤنس ہے یا دوسری چیزیں, وہ اس میں کمی نہیں کی جائے گی. جو فائدے اسے مل رہے ہیں وہ اسے ملتے رہیں گے. یہ سندھ ورکر کمپنسیشن ایکٹ یہ بیسکلی آپ کے بیمہ سے متعلق اور آپ کی ڈس ایبلٹیز سے متعلق اس بات کرتا ہے. تو یہ اہم ترین موٹی 3-4 چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائیں. اب ہم بات کرتے ہیں فیکٹریز ایکٹ 2015 کی. اچھا, فیکٹریز ایکٹ 2015 دیکھیں نا, زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب پیسے کے گرد گھومتا ہے, پیسے سے ہی ہے. اب جو آپ کی چھٹی ہے, آپ کا جو ورکنگ آورز ہے, سب پیسہ ہے, کیونکہ اسی کے تحت آپ کے پیسے کٹتے ہیں, اسی کے تحت آپ کے پیسے ملتے ہیں. تو بنیادی پرپز اس کا یہ ہے کہ جسٹ ٹو انشور سیف اینڈ ہیلتھی ورکنگ انوائرمنٹ فار دی ورکرز, آلسو آؤٹ لائن آورس of work, weekly, daily work hours, rest periods, extra pay for overtime, etc. So this is all whatever we are doing in Factories Act کے تحت جو بھی کام ہو رہے ہیں اس میں ان چیزوں کا بڑا. اچھا, فیکٹریز ایکٹ جو ہے نا بیسکلی ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. یہ کام کی چیزیں آپ کو بتاتا ہے. اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے ویک. 48 آورز آپ کو کام کرنا ہے ویک میں. 48 آورز سے 1 گھنٹہ زیادہ ہوگا تو آپ کو اوور ٹائم ملے گا. اسی طرح ویک میں آپ کو جو ہے 6 دن کام کرنا ہے, 1 دن چھٹی ہے, اور چھٹی ود پے ہے, مطلب جو سنڈے کی چھٹی ہے یہ ود پے ہے. اچھا, کمپنسٹری ہالیڈے ورکڈ آن ویکلی ہالیڈے, یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ ایسے ہالیڈیز کے عید ہے, کوئی اور چیز ہے جس میں آپ کو بلا لیا گیا کام پہ, تو آپ کو دو آپ کو اس دن کی حاضری ملے گی, اس دن کی جو چیز ملے گی, اور 2 چھٹیاں آپ کے اس میں جمع ہو جائیں گی. اچھا, اسی طریقے سے آپ کا جو ٹوٹل آورز ہیں, جیسے میں نے 8 گھنٹے آپ روزانہ کام کرنا, ٹوٹل 9 گھنٹے ہوں گے جس میں 1 گھنٹہ آپ کا ریسٹ ہے. 8 گھنٹے میں آپ 4 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ دے دیں, یا آپ 4 گھنٹے کے بعد آدھا گھنٹہ دے دیں, اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ دے دیں 2 گھنٹے کے بعد, یا 3 گھنٹے کے بعد. مطلب ٹوٹل یہ ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ ریسٹ دینا. 8 گھنٹے کنٹینیو کام نہیں کرا سکتے. آپ کو اس دوران میں آدھا گھنٹہ کر کے 2 ریسٹ دے دیں, یا ایک ہی دفعہ 1 گھنٹے کا ریسٹ دیتے ہیں, جسے ہم لنچ آورز کہتے ہیں یا نماز کا وقفہ کہتے ہیں. اس طرح سے ہم دیتے ہیں. اگر 5 گھنٹے بعد, مطلب اس کا آسانی کا وہ یہ ہے کہ 5 گھنٹے بعد آپ مطلب جو ہے نا 1 گھنٹہ دے دیں, یا 30 منٹس دے کے آپ اس کے بعد پھر اگین ورک ختم کرنے سے پہلے 30 منٹس کا اس کو ایک اور وقفہ دیتے ہیں, تو ٹوٹل 60 منٹ. تو یہ وقفے سے متعلق ہے. اچھا, اوور ٹائم ہے کہ آپ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 48 آور سے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کو اوور ٹائم دینا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کی چھٹیاں ہیں, اینیول لیوز ہیں, 12 گھنٹے مسلسل کام, 12 مہینے مسلسل کام ایک دفعہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ اینیول لیوز ملتی ہیں. اب میٹرنٹی بینیفٹس بچیوں کے متعلق ہے. یہ آپ کو 4 ویک مطلب جو بچیاں ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے کہ 4 weeks before the expected date of delivery and 12 weeks after the delivery ان کو لیو ملتی ہے with pay. In case of miscarriage there shall be a paid leave for a week. miscarriage ہو جائے تو وہ 1 week کی لیو ہے. There shall be a paid
leave of 16 weeks in case of premature delivery. Leave shall commence the day of premature birth. اگر کوئی بچہ پریمیچور پیدا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ اکثر بچے 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 8 مہینے اور تو نارمل ہے، لیکن اس سے پہلے جو پیدا ہوتے ہیں پریمیچور ڈلیوری ہوتی ہے، تو اس کی بھی آپ کو 16 ویکس کی چھٹی بچوں کو. اب تو قومی اسمبلی نے وہ بھی کیا ہے کہ والدین کو بھی چھٹی ملنے لگ گئی ہے کہ اگر کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چھٹی لے سکتا ہے، لیکن اس کے اس سے کم ہے. Employer has to pay same amount of salary during the period of maternity leaves. If a woman entitled to maternity benefits under this law dies during or before child labor, the employer shall pay 10% of her monthly salary for the number of years she has worked for the organization to the legal heirs of the employee along with all legal dues. اگر کوئی بچی کا انتقال ہو جاتا ہے پیدائش کے دوران، بچہ کی پیدائش کے دوران، تو اس کی جو 10% سیلری ہے وہ مسلسل ہر مہینے دینے کی پابند ہے آرگنائزیشن اس کے لیگل ہائرس کو. مطلب اس کا شوہر ہے تو اس کو، یا اگر شوہر نہیں ہے اس کے والدین طلاق ہو گئی یا بیوہ ہے، تو ایسے لوگ جو اس بچے کو پال رہے ہیں اتنے عرصے تک کہ جتنے عرصے تک اس نے کام کیا. مثال کے طور پہ ایک بچی نے 5 سال کام کیا، پھر اس کو مطلب بچہ کی ولادت کے ٹائم پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اب ادارے کا کام ہے کہ 5 سال تک 10% آف اس کی جو سیلری تھی، اگر 1 لاکھ روپے سیلری تھی تو 10,000 روپے جو ہے وہ اس کو ہر مہینے دیتے جائیں گے 5 سال تک جتنے عرصہ اس نے کام کیا. یہ ایک بہت اچھا لا ہے، لیکن ریلیٹڈ ود دی ڈیتھ ہے، تو اس لیے آئی کانٹ سے دس از گڈ لا، بٹ however یہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے اس بچے کو جو اس دنیا میں آیا. تو اچھا، اٹ از مینڈیٹری فار ایوری آرگنائزیشن امپلائنگ 10% اور مور امپلائیز ٹو اسٹیبلش ڈے کیئر فیسلٹی. ڈے کیئر فیسلٹی بھی سندھ کا جو میٹرنٹی بینیفٹ ایکٹ 2018 ہے یہ لازمی ہے. اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹال کرنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ وہ بچے، جیسے کوئی بچی ہے یا کوئی آدمی ہے سنگل پیرنٹ ہے، جو بھی، چاہے وہ بچی ہے بچہ، وہ اپنا بچہ لے کے آتا ہے اور 10% امپلائیز اس آرگنائزیشن میں ایسے ہیں، تو اب انتظامیہ کو چاہیے، اس آرگنائزیشن چاہیے وہاں ڈے کیئر سینٹر بنائے جس میں ایک رکھوالا ہو جو بچوں کی رکھوالی کرے، ساتھ میں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہو، اور ویل بینگ کا لک آفٹر کرے کہ جو بچے چھوڑ کے کام پہ جا رہے ہیں کہ ان بچوں کو کوئی پرابلم نہ آئے. اس کے بعد جو ہمارا سوشل سیکورٹی ایکٹ 2016 ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ سیسی ہیز الاؤ 8 ٹائپس آف بینیفٹس ٹو دی سیکورٹی امپلائیز. کون کون سے بینیفٹ ہے؟ سیسی نے مختلف ہاسپٹل بنا رکھے ہیں جس میں کچھ پرسنٹیج امپلائی اور امپلائرز پے کرتے ہیں گورنمنٹ کو تھرو دیئر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ. اس میں کون کون سے بینیفٹ ہیں؟ سکنس بینیفٹ ہے، بیماری کی دوائی مل سکتی ہے، میٹرنٹی بینیفٹس ادھر بھی ہیں، ڈیتھ گرانٹ ادھر بھی ہے، انجری بینیفٹ بھی ہے اگر کوئی اگر انجرڈ ہو جاتا ہے، ڈسیبلمنٹ پینشن ہے، ڈسیبلمنٹ گریجویٹی ہے، سروائیورس پینشنز ہیں، ڈیتھ گرانٹ اگین جو ہے. تو اس قسم کے جو بینیفٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں سوشل سیکورٹی ایکٹ کے تحت. In case of death while in receipt of injury benefit or disablement pension, a contribution at such time at the rate of 6% of minimum wage, مطلب 15,000 روپیہ یا جو بھی منیمم ویج ہے اس کا 6% جو ہے وہ کنٹریبیوشن پے ہوتا ہے جو کہ امپلائر دیتا ہے حکومت پاکستان کو، اور حکومت پاکستان اس کے ذیل میں سوشل سیکورٹی کے ہاسپٹلس بناتی ہے، ڈاکٹرز رکھتی ہے، اور یہ بینیفٹس وغیرہ جو ہے امپلائیز کو دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں سائرہ کے اوپر کہ سندھ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ یہ کیا ہے. سندھ ریلیشن ایکٹ جو ہے یہ بیسکلی امپلائی اور امپلائمنٹ کے جو تعلقات ہیں اس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے، اچھا رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے. اس میں جو گریونس ہے، ریٹرینچمنٹ ہے، جیسے امپلائیز کو نکالنا، کوئی گریونس پیدا ہو گئی ہے، گریونس ہینڈلنگ ہے، یونین سازی ہے، ٹرمینیشن آف امپلائیز ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ٹرمز آف امپلائمنٹ جو ہے ان سے ریلیٹڈ اور سی بی اے بارگیننگ سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ یہ آئی آر ہے، انڈسٹریل ریلیشنز ہے. اب پرماننٹ ورک مین کون ہے کہ جو 9 مہینے کام کر جائے، وہ 9 مہینے مستقل مطلب ایک جگہ کام کر رہا ہے، وہ پرماننٹ ورک مین ہے. یہاں بھی گروپ
इंश्योरेंस वही 5 लाख है, ग्रेजुएटी देना ज़रूरी है, ग्रेजुएटी 1 महीने 1 साल के ऊपर 1 महीना फुल पूरा महीने की तनख्वाह कि आपने 10 साल काम किया तो आपको 10 महीने की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपको लीव्स इसमें दी हुई हैं कि 14 डेज एनुअल लीव, 8 कैजुअल डेज हैं, 8 सिक लीव हैं, 8 16 है जो हाफ पेड हुआ करती था, फुल पेड है, 16 भी सिक लीव हो सकती हैं जो हाफ पे थी या फुल पे हैं, 10 डेज फेस्टिवल लीव्स हैं कि ऐसी लीव्स के जिसमें कोई फेस्टिविटी होनी हो। अब अच्छा, इसके अलावा इसमें अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ नॉट लेस देन एग्रीगेट ऑफ 1 मंथ्स वेजेस ऑफ वर्कमैन, ये आपका 10C बोनस है कि जो बोनस की शक्ल में आपको मिलता है प्रॉफिट पे। तो 30% ऑफ सच प्रॉफिट, मतलब एक प्रॉफिट हुआ है जो आपकी टोटल मुलाजमीन है उसके बराबर, उनकी तनख्वाह के बराबर, तो उसका 30% उस प्रॉफिट में से आपने एम्प्लॉयज को देना है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं वर्कर्स लेजिस्लेशंस के ऊपर। इसमें जो नेक्स्ट हमारा वो है वो वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 2014, इसमें क्या होता है कि 2% पार्टिसिपेशन होती है एम्प्लॉयर की। हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि 2% इस फंड में जमा कराए और वो जमा कराते हैं। इस 2% से वर्कर्स की जो है वो वेलफेयर के काम होते हैं, जिसमें से सिंध एम्प्लॉइज EOBI जो पेंशन का इदारा है वो बनता है, उसका पेंशन मिलती है। अगर आप 55 साल की औरत हैं तो 55 साल पे, मर्द हैं तो 60 साल के बाद। एम्प्लॉइज 5% इसमें, एम्प्लॉयर सॉरी वो 5% देता है और एम्प्लॉई जो है he has to contribute 1% of the wage. अच्छा, what is the 1%? That is 1% of the minimum wage. मिनिमम वेज जो है उसका 1%, उस मिनिमम वेज की जो बेसिक है। मंथली ओल्ड एज पेंशन ऑफ एज 60 फॉर मैन एंड 55 फॉर वुमेन, 15 years कंट्रीब्यूशन पेड फॉर पेंशन एंड लेस देन 15 years ओल्ड। अगर 15 साल तक आपने काम कर लिया है किसी जगह पे तो आप पेंशन के हकदार हैं, और अगर आपने इससे कम काम किया है तो फिर आपको ओल्ड एज ग्रांट मिलती है। ये कई लोगों को पता नहीं होती, तो ये बच्चों को मालूम होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, और जो रेलेवेंट लोग हैं उनको ये चीज़ दिलाएं। अच्छा, जो लेबर यूनियन एज कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस हैं, लेबर यूनियन जैसे कि मैंने बात की कि जॉइंस यूनियंस टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिसीजन, especially when they are dissatisfied with job security, wages, benefits and supervisory practices. तो इसमें क्या होता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग में चार्टर ऑफ डिमांड दिया जाता है, चार्टर ऑफ डिमांड दोनों साइड देते हैं, मैनेजमेंट देती है, वर्कर्स भी देते हैं, और इस चार्टर ऑफ डिमांड के थ्रू जिसमें पे इंक्रीज होता है। अच्छा, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है या अलाउंसेस हैं CPI की बुनियाद पर होते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कितनी कम है या कितनी ज्यादा, जो मैं पिछले लेक्चर में उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल चुका हूँ। अब ये जो CBA है, इनके जो प्रोग्राम है वो क्या होते हैं कि रेट फिक्स करते हैं, पीस रेट है, प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रिम्यूनरेशन मेथड, ये फैसला साजी में जो पैसे से मुतालिक है, वर्कर की सैलरी के मुतालिक है, उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं। एजुकेशन फैसिलिटीज़ के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में और चीज़ों के बारे में इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ में लीव प्रिपरेशन प्लान भी ये बनाते हैं। ये CBA के काम है जो आपके साथ मिल के करेंगे, जो और आपको बहुत बड़ा इसमें इनके साथ आपको काम करना पड़ेगा, और ये बहुत अलग सब्जेक्ट है। इसके ऊपर मैं आपको अलग से भी क्लास ले सकता हूँ, या मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए मैं एक अलग से कोर्स डिज़ाइन करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि CBA क्या है, चार्टर ऑफ डिमांड कैसे होती है, ये प्रेशर टेक्निक्स क्या हैं, लॉकआउट्स क्या होते हैं, स्ट्राइक्स क्या होती हैं, इसको कैसे देखना होता है। ऑलराइट, अब फाइनली जो हम बात कर रहे थे रोल ऑफ लेबर यूनियन लीगल फैक्टर्स में, अब फाइनली मार्केट इन्फ्लुएंसेस भी इसमें आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि डिफरेंशियल्स क्या क्या हैं।
ایک ہی آپ جگہ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اس کے سافٹ ویئر کی کسی کمپنی میں ہے تو الگ الگ ان کی مارکیٹ ہے، تو اس کا بھی انفلوئنس ہوتا ہے آپ کے ویجز کے اوپر. تو انڈسٹری پروڈکٹ مارکیٹ پروڈکٹ کیسی ہے، انڈسٹری کا ڈگری آف کیپٹل انٹینسٹی کتنی ہے. کیپٹل انٹینسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کتنا پیسہ مارکیٹ میں ہے، پروفیٹیبلٹی آف دی انڈسٹری کتنی ہے. اچھا اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ کمپنیز ان پروڈکٹ مارکیٹ وتھ لٹل کمپٹیشن، جن کا پاس کمپٹیشن نہیں ہوتا ان کی سیلریز ہائی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہوتی، زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو نیچرلی ان کے امپلائیز کی جو ویجز ہیں وہ ہائی ہوتی ہیں. So generally pay higher wages, they exhibit substantial profits, exhibit limited new competition because of the higher barriers to entry and insignificant influence of foreign competition, capital intensity وغیرہ. So these are the all you see exhibitions of new competition. Secondly, as the context to which the company's operation are based on the use of large-scale equipment, the amount of average pay varies with the degree of capital intensity. Capital intensity کے جتنا زیادہ آپ کا وہ ڈیفائن ہوا ہے، آپ کی کمپنیز کا آپریشن ہے یا کیپٹل ڈیفائن ہے، تو اس لحاظ سے ان کی سیلریز کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں. جنرلی مینوفیکچرنگ جابس. جی بیٹا یہ کیپٹل انٹینسٹی ریپیٹ کرے سر. ہاں، کیپٹل انٹینسٹی جو ہے کہ آپ کا کتنا پیسہ جو کتنا کیپٹل جو ہے وہ انٹینسیفائڈ ہے، مطلب وہ آپ اسے لگا رہے ہیں، کیپٹل جنریٹ ہو رہا ہے اور استعمال ہو رہا ہے آپ کی مینٹیننس اور آپریشنس پہ. کسی بھی ادارے کی دیکھیں، یاد رکھیں گے کسی بھی ادارے کی کے اوپر جو مینٹیننس جو پیسہ لگتا ہے نا، وہ دو طرح سے لگتا ہے. ایک مینٹیننس پہ لگتا ہے اور ایک آپریشنس پہ لگتا ہے. مینٹیننس کیا ہے؟ مینٹیننس یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی کا بزنس کرنا ہے. اب بزنس کے لیے آپ کو لائٹ چاہیے تو لائٹ کا بل دینا ہے، بزنس کے لیے آپ کو امپلائیز چاہیے تو امپلائیز کی سیلری دینی ہے، بزنس کے لیے آپ کو مشینیں چلانی ہے تو مشینوں کے پرزے چاہیے، بزنس لینے کے لیے اگر آپ کو را مٹیریل چاہیے تو را مٹیریل آپ کو پرچیز کرنا ہوگا. یہ مختلف چیزیں، یہ ہے آپ کی مینٹیننس. اب آپریشن ہے. آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لی، ملازمین آ گئے، مال آ گیا، سب چیزیں آ گئی، اب آپ اس کو آپریٹ کرتے ہیں. آپریٹ کے ساتھ آپ کی مارکیٹنگ انوالو ہو جاتی ہے، آپ کی سیلز انوالو ہو جاتی ہے، آپ کی پروڈکٹ کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ انوالو ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو ان دونوں چیزوں پہ جو پیسہ لگتا ہے، جو کیپٹل استعمال ہوتا ہے، وہ کیپٹل انٹینسٹی ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ ہے. اس کا ایک بیلنس ریشو ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جو مینٹیننس میں آپ کا لگ رہا ہے، جو آپریشن پہ لگ رہا ہے، جو ان پٹ ہے، تو اس کا آؤٹ پٹ ریشو نیچرلی ان پٹ سے زیادہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں 12%، کچھ 3%، کچھ 100%. یہاں پاکستان میں تو 2% لے رہے ہوتے ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ ریشو. تو جنرلی مینوفیکچرنگ جابس اور کیپٹل انٹینسیو ہوتی ہے، جبکہ سروسز جاب نہیں ہوتی. جو میں نے آپ کو بھی بتائی کہ جو مینوفیکچرنگ کی مشینیں مینوفیکچرنگ میں آتی ہے، سروسز میں اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتی. اور پروفیٹیبل انڈسٹری میں نیچرلی سیدھی سی بات ہے یار کہ جہاں پہ آپ کا پروفٹ زیادہ ہوگا وہاں پہ آپ کی سیلریز آپ بہتر بناتے ہیں یا آپ کو بہتر سیلریز دینی چاہیے. سر وہ جو ای او بی آئی کا آپ نے بتایا کہ جو امپلائیز ہوتا ہے اتنے پرسنٹ کرتا ہے 1% نا. جی امپلائی 1%. تو سر اگر دیکھو 6% ہے 6% ہے ٹوٹل. اب یہ دیکھو بیسک پہ مثال کے طور پہ آپ کی تنخواہ 20,000 50,000 جو بھی اس کا جو ہے نا 6% کاٹا جائے گا کس میں؟ ای او بی آئی. اب کنٹریبیوشن 5% دے گی گورنمنٹ. اچھا یہ جو بھی سیلری ہے 50,000 سیلری ہے، لیکن آپ کی منیمم ویج کتنی ہے اس ٹائم پہ آپ کی منیمم ویج ہے 15,000. ٹھیک ہے بیٹا، 50,000 آپ کی سیلری ہے لیکن 50,000 سے نہیں کٹیں گے، منیمم ویج سے کٹیں گے. منیمم ویج کیا چل رہا ہے آج کل مجھے معلوم ہے 15,000 چل رہا ہے، حالانکہ 17,000 ہے، لیکن 17,000 کو نہیں مانا
امپلائرس نے نہیں مانا, تو ہائی کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں گئے, آج تک ان کا کیس وہاں چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے 15,000 تک تو یہ وہ مان گئے کہ 15,000 تک ہم مان جائیں گے. اب 15,000 روپے میں سے دیکھو, دوبارہ سنو مجھے, تمہاری سیلری 50,000 ہے, لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, 5 لاکھ ہے, اس سے غرض نہیں ہے. غرض ہے منیمم ویج سے. منیمم ویج ہے 15,000. تو تمہارے 15,000 میں سے 1% مطلب 6% کٹا جائے گا, جس میں سے 5% تو امپلائر دے گا. اب مثال کے طور پر 6% تمہارا 15,000 کا بن رہا ہے 800 روپے یا 900 روپے. اس میں سے آپ کے جو ہے نا 500 روپے امپلائر دے گا اور 200 روپے تمہاری سیلری سے کٹیں گے. تو تمہاری سیلری سے جو ایفیکٹ آئے گا وہ 200 روپے آئے گا, سمجھے. وہ باقی پیسے وہ امپلائر اپنی جیب سے دے گا, وہ آپ کی تنخواہ میں سے نہیں کٹے گا. اور آپ کی بھی وہ تنخواہ میں سے کٹے گا جو 15,000 یا منیمم ویج جو بھی اس دور میں ہے. ٹھیک ہے, جی 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 سر. اچھا ٹھیک ہے. جی یہ سر, تھینک یو. ہاں, یہ بڑا لیگل چیز تھی, کیونکہ میں کیسز میں رہا ہوں, انوالو رہا ہوں, اس لیے میں نے تمہیں بڑی آسانی سے بتا دیا. اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. تمہارا بڑا اچھا سوال تھا, تو بس اسے بس یاد رکھیے گا بیٹا. سو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر کنسرننگ job evaluation and role of labor union and other legal factors. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. سو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی.